मसीह यीशु के बाबरकत जलाली कदूस प्यारे फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं फेयर टीवी, जिसके चेयरमैन और फाउंडर जो हैं वो रेवरेंड सिसल जॉन बरकत हैं, जिनको खुदा ने ये रोया दी कि वो मीडिया के ज़रिए से कलाम की मुनादी करें। तो यकीनन आप सब फेयर टीवी को जब वॉच करते हैं तो आप बरकत पाते हैं। मैं आपका होस्ट डॉक्टर बिनियामिन रॉकी प्रोग्राम कलाम के भेद में आपको एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से एक नए गेस्ट के साथ वेलकम करता हूँ। और यकीनन जब आप मुख्तलिफ खुदाम को फेयर टीवी पर सुनते हैं तो आप उन पैगामात के वसीला से बरकत पाते हैं। इससे पहले कि हम आज के गेस्ट का तारुफ लें, आए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। पाक जिंदा जलाली इस्माइल खुदा यीशु के अजीम नाम में दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा पाक खुदा तेरे बंदा को तेरे हैंड ओवर करते हैं। खुदा उसमें से होकर कलाम करना, तेरे भेद की बातों को हम सीखने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और इस वक्त जितने भी फेयर टीवी को वॉच कर रहे हैं खुदा उनके लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। बरकत देना, जिंदगी देना, यीशु मसीह के प्यारे जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो नाज़रीन, आए हम आज के गेस्ट का तारुफ लेते हैं। तो जी बासु साहब आप अपना तारुफ दें। मेरा नाम डैनियल यूसुफ और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पास्टर सिसल और उनकी फेथ टीवी टीम का सारा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और ताकि मैं खुदावंद का कलाम शेयर कर सकूँ। और मैं सारी टीम का और पास्टर रॉकी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। गॉड ब्लेस यू जी। तो जी पास्टर साहब, आज हम आपको यहाँ पर फेयर टीवी पर वेलकम कहते हैं दिल की गहराइयों से। तो आज आप प्रोग्राम कलाम के भेद में कलाम का कौन सा हिस्सा बयान करेंगे और आपके कलाम का टॉपिक क्या होगा? आज मैं चाहता हूँ कि हम कलाम में से सीखेंगे कि दो तरह के हम मुकाशफे के बारे में सीखेंगे। मेरा टॉपिक जो है वो मुकाशफा है और ज़बूर 19 और उसकी एक आयत हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम खुदा के कलाम को सीखेंगे जी। ज़बूर 19 और उसकी एक आयत, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। इस आयत में हम देखते हैं कि खुदा का जलाल, हिकमत और कुदरत के बारे में हम देखते हैं। और खुदा को पसंद है कि वो बनी नौ इंसान को जो तालीम देता है या अपने बारे में बताता है उसे हम मुकाशफा कहते हैं। और एक मुकाशफा, दोनों मुकाशफों का बाइबल में ज़िक्र है और दर्ज है बाइबल में। एक है आम मुकाशफा और एक है ख़ास मुकाशफा। जो आम मुकाशफा है वो हमें तख्लीक की तरफ इशारा देता है, तख्लीक की तरफ लेके जाता है जो खुदा की बनाई हुई चीज़ें हैं। जैसे हम पैदाइश 1 बाब पढ़ते हैं तो उसमें जब हम चंद वर्ष पढ़ते हैं तो उसमें सारा तख्लीक का जिक्र आता है। जहाँ पर पहले चैप्टर में हम, हाँ जी, पैदाइश के पहले बाब में जहाँ पर हमें मिलता है कि खुदा सारी चीज़ों को तख्लीक कर रहा है और बना रहा है और वो चीज़ें हमें बनती हुई नज़र आती हैं। यानी हमारा खुदा इस कदर पावरफुल है कि उसके बोलने से चीज़ें वजूद में आती हैं। और अभी जब पास्टर साहब मुकाशफात के तलक से बात कर रहे हैं कि एक आम मुकाशफा है और एक ख़ास मुकाशफा है, और जब उन्होंने ये दस्तकारी का जिक्र किया है, उसके बनाने, चीज़ों के बनाने का जिक्र किया है, तो ये हमें आम मुकाशफात तौर पर मिलती हैं कि खुदा यहाँ पर हमें वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। जी पास्टर साहब। और इसी तरह हम जब आम मुकाशफे की तरफ आते हैं तो फिर तख्लीक की तरफ आते हैं। और ये जो तख्लीक है ये खुदा ने आसमान, ज़मीन, चाँद, सितारों को, ये सारी चीज़ों को जो दुनिया का जब मुतालिया करते हैं तो ये सारी तख्लीक जो है ये खुदा ने बनाई है। हम जब पुराने वक़्त में जाते हैं, पुराने दस्तूर पे जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि लोग चाँद सितारों को सजदा करते थे, दरख्तों की पूजा करते थे, पहाड़ों की पूजा करते थे और फ़र्क उन्होंने अपने खुदा बनाए हुए थे जिनको वो सजदा करते थे। आसमानी जो खुदा ने जो एक तख्लीक की है ज़मीन और इस पर जो इतने प्यारे प्यारे समा, इतनी प्यारी प्यारी जगह बनाई है, हम जब उन्हें देखते हैं तो हमें खुदा की खुदाई नज़र आती है और हम उस खुदा की खुदाई को देखकर
بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کو سجدہ کرنے کی ضرورت ہے، خدا کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی عبادت اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔ لیکن جب ہم اس کی تخلیق کو دیکھ کر اس کی تخلیق کی پوجا کرتے ہیں تو پھر ہم آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ اور سب آپ بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں کہ انسان کے تعلق سے کہ ہم جب خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جی، یعنی جس میں درخت ہے، آسمان ہے، سورج چاند ستارے ہیں، اور بہت ہی زیادہ دنیا میں خدا کی تخلیق کی ہوئی چیزیں ہیں، انسان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو بہت دفعہ تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان بہک جاتا ہے، اور اسی بہکاوے میں آ کر اس نے سورج کی بھی ورشپ کی، چاند کی بھی ورشپ کی، اور دوسری کئی چیزیں ہیں جن کے انسان ورشپ کرتا ہوا ملتا ہے۔ اور کئی دفعہ تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ جب کہ خدا کا عام مکاشفہ بھی موجود ہے اور خاص مکاشفہ بھی موجود ہے، تو آج کے اس جدید دور میں، کمپیوٹرائز دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آج بھی ان چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ جی، اس طرح ہی، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس جہاں کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے۔ جی، یعنی وہ اس بات سے واقفیت تو رکھتے ہیں جی، جی، کہ خدا ہے، ایک بڑی پاور موجود ہے، جی، جی، گاڈ پاور، ہاں جی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ خدا کے بنائی ہوئے ہاتھوں کی جو کاراگری ہے، جو چیزیں اس نے بنائی ہے، ان کی پوجا کر رہا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں ان کا اشارہ خدا کی طرف ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، خدا سب کچھ ہے۔ اور دیکھیں ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ اگر آج آپ بت پرستی کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اگر آپ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، اگر آپ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ کے لیے خدا کا جو عام مکاشفہ ہے اس کو سمجھیں کہ سب کا تخلیق کرنے والا میرا اور آپ کا خدا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور پیدائش کی کتاب اس بات کی وضاحت کرتی ہے اس کے پہلے چیپٹر میں کہ خدا ساری چیزوں کو بنا رہا ہے، کوئی انسان نہیں بنا رہا۔ تو کئی دفعہ تو پاسی صاحب میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو بناتے ہیں اور پھر اس کی پوجا شروع کرتے ہیں۔ تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا وہ آپ کو دے سکتے ہیں؟ تو آپ بس ذرا بتائیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ ہاں جی، تو اسی طرح ہم ہر وقت ہر جگہ ہم جہاں بھی ہیں خدا کی حضوری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کیونکہ خدا کی حضوری میں جہاں بھی جائیں ہم خدا کی حضوری کو محسوس کریں گے، اور اس طرح ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے جس طرح پاری صاحب نے بتایا کہ ہم بتوں کے آگے بھی سجدہ کرتے ہیں، چاند کو اپنا خدا بنائے بیٹھے ہیں، سورج کو پچھلے دور میں بھی مانتے تھے، آج بھی کئی ایسے ملک ہیں، شہر ہیں جن کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، وہ آج بھی ان کی پوجا اور پرستش کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم خدا کی تخلیق کو سجدہ کر کے یا ان کو آگے رکھ کے یا انہیں مان کے ہم نجات نہیں پا سکتے، تو ہم کئی دفعہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان سے نجات پائیں گے۔ بس ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ بات کر رہے تھے جی جی کہ یہ جو عام مکاشفہ ہے جو تخلیقی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، جی جی، تو آپ اس چیز کو بیان کر رہے تھے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو خدا نے بنائی ہیں، جی جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم انسانوں کے سمجھنے کے لیے بنائی گئی جی، کہ ہم خدا کی ذات کو سمجھیں، جی جی، ہم پورا اس پر بھروسہ کریں، پورا یقین اس پر رکھیں۔ اور آپ نے ایک پوائنٹ میرے ساتھ شیئر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ چیزیں نجات کا سبب نہیں ہے۔ ہاں، تو ذرا اس چیز کو تفصیل سے ذرا بیان کریں۔ اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو عام مکاشفہ ہے اس سے ہماری نجات نہیں ہے، نہ ہم خدا کی بادشاہت میں جا سکتے ہیں، نہ ہمارا کتاب حیات میں نام ملے گا۔ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو عام مکاشفہ میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے خدا کی بنائی ہوئی ساری چیزیں ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، سورج چاند ستارے ہیں، اور چرند پرند ہیں اور دوسری چیزیں، تو اصل میں یہ ہمیں نجات نہیں دے سکتی، نہ ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں۔
تو پھر آپ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں کہ جب یہ چیزیں ہمیں نجات میں داخل نہیں کر سکتی تو پھر جو مکاشفہ خاص ہے جس میں ہمیں نجات کا مکاشفہ بھی ملتا ہے. ہم پھر آگے چلتے ہیں خاص مکاشفہ کی طرف. اگر ہم پرانے عہد نامے کو دیکھیں تو پرانے عہد نامے میں بھی ہم جب مطالعہ کرتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں تو سارے پرانے عہد نامے کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی یسوع کی تعلیم کو بیان کیا گیا ہے. اور بس صاحب دیکھیں جب آپ نے پرانے عہد نامہ کا ذکر کیا ہے تو اس میں جب آپ بیان کر رہے ہیں تو ذکر تو ہمیں یسوع مسیح کا ملتا ہے لیکن وہاں پر لوگ نجات نہیں پا سکے. بالکل پرانے عہد نامہ میں نبی پیغمبر آئے ان سے غلطیاں بالکل اس طرح لیکن نجات کا کوئی واضح راستہ انہوں نے نہیں دیکھا. لیکن جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو ایک بڑا بھید بڑا مکاشفہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خاص مکاشفہ تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مکاشفہ کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یسوع کو سمجھنا پڑے گا. اور اس طرح ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبیوں پیغمبروں کو پیشن گوئیاں انہوں نے کی تو ان کو خدا نے جو تعلیم دی یہوہ یری نے جو تعلیم دی وہ تعلیم یہ تھی کہ جو آنے والا یسوع مسیح ہے وہ ہمارا نجات دہندہ ہوگا اور ہمارا کفارہ ہوگا, ہمارا سب کا چھٹکارا ہوگا. اور دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح جب اس دنیا میں پیدا ہوا تو پھر پرانے عہد نامے کی تکمیل ہوئی, نوشتہ پورا ہوا. اور جب یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوا پہلی آمد اس کی ہوئی تو جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے, جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو جب ہم یسوع پر ایمان نہیں لاتے یا پرانا عہد نامہ شریعت ہمیں نہیں بچا سکتی کیونکہ جو یسوع پر ایمان لاتا ہے وہی بچے گا. آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے, آج ہم پورا اپنا عہد کریں, اپنے آپ کو یسوع مسیح کی طرف لائیں اور اس پر ایمان لائیں کیونکہ یسوع ہی ہماری نجات کا منبع ہے اور وہی ہمیں بچا سکتا ہے اور کوئی دنیا کا نبی یا کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا. اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ خدا یسوع مسیح پر ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے, اس پر ایمان لائیں اور اپنے آپ کو نئی پیدائش, جس نے نئی پیدائش کو نہیں لیا وہ کوشش کریں کہ نئی پیدائش جو ہے اس میں آئیں. اور نئی پیدائش بڑی آسان طریقہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نئی پیدائش حاصل کرنا ہے بڑا مشکل ہے, بس اقرار کرنے کی ضرورت ہے اور پانی کا بپتسمہ لیں تاکہ یسوع میں آئیں. اور نئی پیدائش حاصل کرنے کا بڑا ایک آسان طریقہ ہے. اس جو نئی پیدائش ہے اس میں ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں, نجات دہندہ ہے ہمارا, اور ہم یسوع میں چلیں گے اور بپتسمہ لیں. اس کے بعد یسوع مسیح کو قبول کریں, اپنے دل میں اتاریں, پرانی باتوں کو چھوڑ دیں اور جو یسوع مسیح جیسے ہمیں فرماتا ہے اپنے کلام کو دل میں اتاریں اور کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے تو آپ جو ہے وہ یسوع میں آئیں گے اور خدا کے خاندان میں شریک ہو جائیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جب پاسٹر صاحب بات کر رہے تھے نجات کے تعلق سے تو آج بھی لوگ نجات کو اپنے اپنے طریقے سے ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے, کوئی درباروں پر جا رہا ہے, کوئی کسی اور طریقے سے, کسی کو اپنے روپے پیسے پر گمان ہے اور شاید وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح چھٹکارا مل جائے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام کا جو خاص مکاشفہ ہے وہ یسوع المسیح ہے. اگر آپ یسوع المسیح کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے, اگر آپ اس کو آنر کریں گے تو یقیناً پھر آپ حقیقی زندگی پر قبضہ کر لیں گے, حقیقی زندگی میں داخل ہو جائیں گے. اور آج خدا آپ کو اس بھید کے تعلق سے بتانا چاہ رہا ہے اپنے کلام کے ذریعہ سے, اور خدا آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو خاص مکاشفہ ہے وہ آپ کو سمجھ رہا ہے. یعنی اس کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں گے اور سنتے ہوئے نہ سنیں گے. آج کس قدر بائبل مقدس کی پریچنگ ہے اور لوگ عملی طور پر
اس پر عمل نہیں کر رہے بلکہ وہ سننے کی حد تک رہتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھیں. اس کے پہلے چیپٹر کی 3 آیت میں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. تو اس خاص مکاشفہ کو آج آپ جان لیں. ہمیں تو عام مکاشفہ بھی اشارہ کرتا ہے، جو عام مکاشفہ ہے اس کا اشارہ بھی خاص مکاشفے کی طرف ہے، اور وہ ہمیں اس مقام تک لانا چاہتے ہیں. یہ دنیا کی تخلیق کی ہوئی چیزیں، یہ ساری چیزیں ہمیں خاص مکاشفے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، خاص بھیل کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یسوع مسیح کو سمجھ لیتا ہے اس کے لیے وہ مکاشفہ کھل جاتا ہے. ہر بائبل مقدس کی بات اس پر عیاں ہو جاتی ہے. تو جی پاسٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یسوع پر ایمان لائیں، کیونکہ وہی ہمارا نجات کا منبع ہے. اس کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے. تو میری سب سے سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ یسوع کو قبول کریں، کیونکہ زمانہ اخیر ہے. اگر آپ ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا خدا کا استقبال کرنا چاہتے ہیں تو پلیز یسوع پر ایمان لائیں. وہی نجات کا منبع ہے، وہی ہمارا چھٹکارا ہے، اور وہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ یسوع پر ایمان لائیں اور ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. اچھا پاسٹر صاحب، میں لاسٹ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ جی نہ تو وہ عام مکاشفہ کو سمجھ پا رہے ہیں جی اور نہ ہی وہ خاص مکاشفہ کو سمجھ پا رہے ہیں. اور میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ آڈینس کو بتائیں کہ کس طرح وہ خدا کے خاص مکاشفہ کو سمجھ سکتے ہیں. جی خاص مکاشفہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک بائبل کو پڑھیں. خدا کا کلام جو ہے یہ پاری صاحب ہماری ہڈیوں کے لیے تازگی ہے اور ہماری ناف کے لیے صحت ہے. تو کلام جو ہے جب ہم اسے اپنے اندر اتارتے ہیں یہ ہماری سوچوں کو پاک کرتا ہے، ہمارے ذہنوں کو پاک کرتا ہے اور ہمارے دل کو نیا بناتا ہے. اور جب ہم کلام کو اپنے اندر اتارتے ہیں تو ہم بدی سے بچتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، دنیا کی یہ جو دلدل ہے اس سے بچتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو دنیا سے دوستی کرتا ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے. اب اس لیے ہمیں دنیا سے دوستی نہیں کرنی بلکہ کلام سے اور خدا سے دوستی رکھنے کے لیے ہمیں کلام کو پڑھنا چاہیے اور اسے اپنے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے اور یسوع کو اپنا نجات دہندہ ماننے کی. تو پاسٹر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کا عام مکاشفہ ہے اور خاص مکاشفہ ہے وہ انسانوں کے لیے ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا ہے کیونکہ اس مکاشفہ کے ذریعے سے ہمیں زندگی ملتی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت دفعہ میں نے لوگوں سے سنا وہ کہتے ہیں ہم کلام پڑھتے ہیں لیکن کلام کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم کلام کو سمجھنا تو چاہتے ہیں. میں ایک پاسٹر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو کلام کی سمجھ نہیں آتی تو آپ یسوع مسیح کو سمجھیں. ہاللیلویہ. اور کیوں میں نے یہ بات کی کیونکہ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں پہلی آیت میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا. اگر اس کلام سے آپ کو سمجھ نہیں آتی تو یسوع کی زندگی سے آپ کو سمجھ آئے گی، اور اگر یسوع کی زندگی سے سمجھ نہیں آتی تو اس کلام سے سمجھ آئے گی. اگر اس میں عام بھید بھی ہے اور اس میں خاص بھید بھی ہے. عام بھید ہر ایک کے لیے ہے اور خاص بھید پرسنل آپ کے لیے ہے. اگر آپ خدا میں گہرا ہونا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کو سمجھیں. اگر آپ خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کو سمجھیں، کیونکہ عملی طور پر ہمیں اس کی زندگی میں ملتا ہے. لکھا ہے کہ وہ انسان کی نظر میں اور خدا کی نظر میں مقبول ہوتا چلا گیا. تو اگر آپ بھی انسان کی نظر میں مقبول ہونا چاہتے ہیں تو اس کے مکاشفات کو اپنی زندگی میں لیں. اگر آپ خدا کی نظر میں مقبول ہونا چاہتے ہیں تو اس کو بھی پھر اپنی زندگی میں لیں. خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، خدا آپ کو ترقی دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے اور خدا آپ کو قوت سے بھرنا چاہتا ہے. اور جب مکاشفات کے بھید آپ پر کھل جائیں گے، جب کلام کے بھید آپ پر کھل جائیں گے
تو پھر یقیناً آپ ایک نئی تقویت پا کر خدا سے ایک نیا زور لے کر آپ پھر بہت کچھ کرنے والے بنیں گے. پھر کوئی کام آپ کے لیے ناممکن نہیں رہے گا کیونکہ پھر خدا کے بھید آپ کے پاس ہیں. تو پاسٹر صاحب آپ ذرا آڈینس کو بتائیں کہ کس طرح وہ بہت زیادہ محنت کریں کہ خدا کو. میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے اس بات کو جانا بھی ہے کہ جتنا زیادہ ہم خدا کو سمجھتے ہیں اتنا زیادہ خدا کو بیان کرتے ہیں. آمین آمین. تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی چیز کو پورے طور پر جانتے نہیں ہیں اور اس کو پورے طور پر بیان کرتے ہیں. پورے طور پر بیان کرنے کے لیے پورے طور پر کسی کو جاننا بہت ضروری ہے. یعنی اگر کوئی مجھ سے میرے باپ کے تعلق سے بات کرے کہ آپ کا باپ کیسا تھا تو میں سارا ڈیٹیل میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کیسا تھا. تو اسی طرح جب ہم خدا کے تعلق سے اس بھید کو جان لیتے ہیں, اس مکاشفے کو جان لیتے ہیں کہ وہ کیسا ہے, تو پھر ہم خدا کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پورا بیان کر سکتے ہیں. تو ہمیں پاسٹر صاحب کیا خدا کو پورا نہیں جاننا چاہیے؟ جاننا چاہیے جی. تو آپ بتائیں کہ کس طرح وہ خدا میں محنت کریں, بائبل ریڈ کریں, دعا میں جھکا کریں, روزوں میں ٹھہرا کریں. تو اسی طرح ہمیں خدا کے بھید ملیں گے اور خدا کے مکاشفات ہم کھلیں گے. جس طرح پاسٹر بنیامین روکی نے کہا کہ ہم جب خدا میں آتے ہیں تو کس طرح جان سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا میں آتے ہیں تو خدا میں آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ خدا میں آنا بڑا مشکل ہے, دنیا کو چھوڑنا مشکل ہے, خدا میں آنا مشکل نہیں ہے. جب ہم دنیا میں پھنس جاتے ہیں تو پھر خدا میں آنا بڑا مشکل ہے. اس لیے خدا میں آنا بڑا آسان ہے. جب ہم اپنا خدا کو وقت دیتے ہیں تو کبھی نہ یہ سوچے کہ خدا ہمارے وقت کا اجر نہیں دیتا. خدا جو ہے اگر آپ خدا کو 5 منٹ دیتے ہیں, 10 منٹ دیتے ہیں, 15 منٹ, تقریباً آپ کو 1 گھنٹہ ایک روز دینا چاہیے. لیکن اگر آپ نہیں دیتے 5 منٹ سے شروع کریں, تو جب آپ 5 منٹ خدا کو دیں گے تو وہ خدا آپ کی برکت کو رکھے گا نہیں. خدا کسی کی برکت کو نہیں رکھتا. وہ ہمیشہ جو انسان اپنا وقت کا ہدیہ دیتا ہے خدا اسے ڈبل برکت دیتا ہے. بس سب ویسے تو 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے 40 منٹ بنتے ہیں خدا کے. جی. تو اگر ہم یہ وقت اس کے ساتھ گزاریں گے تو جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کسی کا اجر باقی نہیں رکھتا, وہ لٹاتا ہے, دیتا ہے وہ. تو اگر آپ مزید برکت پانا چاہتے ہیں, اگر آپ بہت پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور جس قدر آپ کو پتہ ہے دنیا کے کام تیزی سے جاری ہیں, اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس بہت تیزی سے کام کر رہا ہے. جی. تو اس کے لیے خدا کے خادموں کو بھی تیزی سے اور مضبوطی سے کام کرنا پڑے گا. میں آپ کو بتانا, بہت ساری جو دلوں کی زمینیں ہیں وہ بڑی سخت ہیں. جی. اور آج اگر آپ پاکستان میں تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو مسیحی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ روحانی ہو جائیں, تو آپ کو بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ جانیں کہ انٹرنیٹ نے, دنیا کی چیزوں نے کس قدر لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ جمایا ہوا ہے, اور اس قبضے کو ہم ختم کر سکتے ہیں دعا کرنے کی وجہ سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج اس پروگرام میں میں آپ کو یہ آپشن دینا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ خدا کے ساتھ وقت گزاریں. جب ہم جتنی زیادہ خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے اتنے ہی بھید ہم پر کھلیں گے. تو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں تو ذرا 1-2 لائنوں میں کلیئر کریں. میں میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ میں بھی دنیا میں تھا, اور یہ پاسٹر بنیامین روکی میرے استاد ہیں, اور ان سے میں نے بائبل اسٹڈی کی ہے. اور آج خدا کا فضل ہے کہ میں اپنے چرچ میں میسیج سناتا ہوں اور خدا مجھے استعمال کر رہا ہے. بیسکلی میں پرستار تھا اور زیادہ ہم فلمی گانوں کی طرف تھے پاسٹر جی. تو پھر خدا نے ہمیں چنا, کوائر لیڈر بنایا. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے, ناظرین ذرا غور سے سنیے گا
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلمی گانوں کی طرف ہمارا زیادہ رجحان تھا، لیکن پھر ایک دن ایک خاص مکاشفہ ان پر کھلا ہاللویہ، اور انہوں نے یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ یقیناً آپ نے آج کے پیغام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اپنی گواہیوں کو شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ فیتھ چینل کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جو برکت آپ نے پائی ہے اسی طرح دوسرے بھی اس برکت کو حاصل کر سکیں، اور ہمیشہ خدا کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ خدا برکت دیتا ہے۔ آمین۔ God bless all of you.